नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट टाइम जो हमने सूरतुल बकरा का सेशन किया था, उसमें हमने बेसिकली 218 नंबर आयत से मैं इसका 219 नंबर आयत से मैं इसका रीकैप कर रही हूँ जो हमने एंड तक किया था। ये कुछ मुख्तलिफ शरई अहकामात के बारे में पढ़ा है हमने। एक चीज और नोट कर लीजिए अलॉन्ग विद रीकैप के, जो अभी शरई अहकामात आ रहे हैं आपने देखा कि कुछ इब्तदाई मरहलों में है, तो फाइनली करते करते सूरह मायदा तक उनकी तकमील हो जाएगी। वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमने शराब और जुए की हुर्मत के बारे में कुछ इब्तदाई अहकामात पढ़े, फिर अल्लाह ताला के रास्ते में क्या खर्च करें, यतीमों की कफालत के बारे में पूछा गया, उसके बारे में जवाब आया कि उनकी इस्लाह मकसूद है और ये है कि उनके माल के बारे में जो भी कफील हैं उनके उनको केयरफुल होने की जरूरत है, और बार बार ये है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, अल्लाह ताला को साथ रखें, ये मत भूलें कि वो तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। फिर निकाह के बारे में अहकामात थे कि मुशरिका औरतों से निकाह नहीं कर सकते, ना ही मोमिन खवातीन जो है वो मुशरिक मर्दों से निकाह कर सकती हैं, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि वो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आग की तरफ बुलाते हैं। और अल्लाह ताला अपने अहकामात जो भी अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, जो शरीयत है हमारे लिए, वो हमसे बोझ हटाने के लिए है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर ये हैज के बारे में हमने अहकामात पढ़े कि उनका क्या मतलब है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। इस आयत के बारे में भी हमने काफी तफसील से पढ़ा। और फिर यह है कि कस्मों के बारे में, कि वो कस्में जो नेक नियति से खाई जाती हैं और वो कस्में जो लग़व कस्में होती हैं। इन दो, ये तो दो कस्मों की इकसाम थी। अलावा जी हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरे नाम की कसम, यानी मेरा नाम इस्तेमाल ना करो, अल्लाह का नाम इस्तेमाल मत करो जब तुम कोई नेक काम ना करने की कसम खाते हो। तो वैसे तो हमने अल्लाह ही के नाम की कसम खानी है, लेकिन ये है कि गलत काम करने में या अच्छे काम ना करने में अल्लाह ताला के नाम की कसम नहीं खानी। फिर कैसी कस्मों के बारे में मुआखजा होगा और कैसी कस्मों के बारे में मुआखजा नहीं होगा। तो कसम भी जो है एक किस्म का, आप देखें कि एक मुआहदा ही हो जाता है जब हम दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट करते हैं किसी भी मामले के अंदर। इसी तरह जब कमिटमेंट्स की बात चल रही है तो आगे अगली जो आयत हमारी आ रही है वो, क्योंकि हमने देखा कि पीछे निकाह की बात हुई, तो निकाह भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है जिंदगी में जो एक मर्द और औरत आपस में निभाते हैं। तो यहाँ पे आगे इन्हीं कमिटमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए जो आयत आ रही हैं वो फैमिली लॉज के बारे में है, यानी तलाक के मसाइल के बारे में ज्यादातर बात है। अगर आप इसको देखें तो जितनी भी आयत, कोशिश करेंगे कि आज इन सबको कवर कर लें, एक चैप्टर बन जाता है। चैप्टर इस सेंस में कह रही हूँ कि काफी डिटेल में तलाक के बारे में, खुला के बारे में, ईला के बारे में, बच्चों की रज़ात के बारे में अहकामात जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आते हैं। विद द डिस्क्लेमर के ये जितने भी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इनको फिकी लिहाज से कमेंट नहीं कर सकती मैं इनके ऊपर, क्योंकि फिक एक अलग से एक फील्ड ऑफ नॉलेज है। और यानी अगर हम ये थोड़ी सी जो आयात हैं अप्लाई मुख्तलिफ सिचुएशंस में, जो जिन लोगों ने फिक का इल्म हासिल किया होता है वो बेहतर तरीके से करते हैं। अगर हमें जिंदगी में वाकई जरूरत पड़ जाए किसी के ऊपर कोई फतवा लेने की या कोई मसाइल का हल तलाश करने की, हाउएवर कि जो भी सामने से कुछ रूल्स हमें नजर आ रहे हैं जो कुरान रूल सेट कर रहा है, उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे और उनका सोशल एस्पेक्ट क्या हो सकता है हमारे ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आयत नंबर 226 उससे स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन लोगों के लिए जो ईला करते हैं अपनी औरतों से, यूलून का जो लफ्ज है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए। इन लोगों के लिए जो ईला करते हैं अपनी औरतों से 4 महीने इंतजार करना है, यानी इस पीरियड में। फिर अगर वो रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। यानी जो लोग अपनी औरतों से ईला करने का कसद कर लेते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रजू कर लिया तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है और दरगुजर करने वाला है। अब क्या है कि ईला क्या होता है? यूलून का मैंने आपको अंडरलाइन करवाया।
اس کو نا اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاح شرع میں تو الہی ٹرم ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے، یا شوہر کہنا چاہیے، اپنی بیوی سے جسمانی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جب وہ ایسی قسم کھا لیتا ہے، اب یولونا میں وہ قسم کا جو میننگ ہے وہ موجود ہوگا۔ تو اب چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کبھی کبھی مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، پھر بگاڑ کی دفعہ زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے بگاڑ کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ایسے بگاڑ کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی اس طرح کا ریلیشن شپ نہ ہو میاں بیوی کا کہ سامنے نظر تو ایسے آ رہا ہے کہ قانونی طور پر ایک رشتہ یا ازدواج میں بندھے ہوئے، لیکن عملاً جیسے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 4 ماہ کی مدت مقرر کی ہے، یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لو، ورنہ یہ ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دو تاکہ آزاد ہو کر، ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس کے ساتھ چاہو پھر آگے نکاح کر لو۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ اب ہے مطلب اتنی سی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان مردوں کے بارے میں جو 4 ماہ کے لیے جو قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے۔ اب کیونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ڈفرنٹ طرح کی رائے ہے، آراء موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ قسم کھانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور ان کے 4 جو ہیں وہ جو ہمارے ہیں فقی ہیں وہ ان کے اوپر موجود ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں یا امام شافعی ہیں یا امام مالک ہیں یا امام احمد حنبل ہیں، تو انہی سے وہ 4 چلتے ہیں۔ مذاہب بھی کہتے ہیں اور ان کو اسکول آف تھاٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو حنفی اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ شوہر نے بیوی سے جسمانی ریلیشن شپ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ باقی رہا کہ بغیر قسم کھائے ہوئے جتنا مرضی تعلق جو ہے وہ پرولونگ ہو جائے، جیسے ہسبینڈ کئی دفعہ وہ نہیں ہوتے، ٹاؤن میں نہیں ہوتے یا ملک سے باہر ہوتے، تو اس صورت میں اس کا حکم جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس صورت میں یہ ایلا کا حکم نہیں چلے گا اس کے اوپر۔ لیکن جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہے یا نہیں کھائی گئی، دونوں صورتوں میں اگر ترک تعلق کے لیے 4 ماہ کی مدت گزر جائے تو پھر اس کے اوپر یہ ایلا کا حکم لگ جاتا ہے، اور ان کے امام احمد حنبل کا قول بھی اسی تائید میں ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام کو دیکھیں تو حضرت علی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور ایک تابعی ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی رائے میں یہ جو حکم ہے ترک تعلق کے لیے بگاڑ، اس کا بیس میں بگاڑ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یا یہ نہیں کہ کسی مصلحت کے تحت کوئی جسمانی رابطہ منقطع ہو گیا جبکہ تعلقات خوشگوار ہیں تو اس کے اوپر یہ حکم جاری نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ میں جیسے مختلف رائے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے وہ مختلف رائے رکھ دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ ایلا ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا امپلیکیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہوں نے رجوع کر لیا 4 مہینے میں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض جو فقہا ہیں انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں اور پھر سے تعلق یعنی جسمانی تعلق قائم کر لیں تو ان پر پھر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ قسم توڑنے کا کفارہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تعلقات دوبارہ سے جوڑ لیں تو کام ختم ہو گیا۔ لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ بھی ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ غفور الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کفارے کے تمہیں معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کرے گا، اس دوران جو تم نے زیادتی کی ہے ایک دوسرے پر جیسا بھی ہے وہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایک تو چیز یہاں پر آ گئی ہے۔ پھر آگے اگلی آیت دیکھیے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اگر وہ دونوں عزم کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب نہیں بن رہی، نہیں 4 ماہ کی مدت سے فائدہ اٹھایا گیا اور اب یہ نوبت آ گئی ہے، تو اگر انہوں نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک رجوع کا موقع جو ہے وہ 4 ماہ کے اندر اندر ہے۔ اگر یہ مدت گزر جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا، اس لیے مدت گزرتے ہی خود بخود طلاق واقعہ ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق بائن ہوگی، ٹھیک ہے، طلاق یہ وہ کہتے ہیں نا مغلظ ہو جائے گی۔
اب رجوع کی جو چانس تھا وہ نہیں رہے گا، لیکن بعد میں اگر دونوں چاہیں تو نکاح کر کے پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور حنفی فقہ نے اسی کو قبول کیا۔ کچھ تابعی ہیں، سعید بن مسیب ہے، مکحول رحمہ اللہ ہے، زہری رحمہ اللہ ہے، ان کی رائے یہاں تک تو متفق ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی، لیکن ان کے نزدیک وہ طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی۔ اور رجعی کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جہاں پہ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی عدت کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے اور عدت گزر جانے کے بعد یعنی ٹائم بھی گزر جائے تو پھر وہ ان کو نکاح کرنا ہوگا، جیسے باقی رجعی طلاقوں کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے خلاف حضرت عائشہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہم اور جو مدینہ کے فقہاء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت جب گزر جائے گی تو پھر معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوگا، عدالت پھر شوہر کو طلب کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ رجوع کرنا ہے یا طلاق دینا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو امام مالک اور امام شافعی جو ہیں وہ عدالت والی رائے کے قائل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لکھا ہے نا، یہ جو فرمایا نا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی اگر تو جو بھی تم ظاہر ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کو بھی سن رہا ہے، نہ صرف الفاظ کو سن رہا ہے بلکہ وہ ہماری نیتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ تو اگر تو تم نے اپنی بیوی کو ناروا کسی بات پر چھوڑا ہے تو تمہیں اللہ سے پھر بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو تم نے زیادتی کی ہے نا اس سے خوب اچھے طریقے سے واقف ہے۔ اور ظاہر ہے یہ معاملات پھر گھروں سے باہر بھی نکل آتے ہیں، تو گھر کے اندر جو معاملات ہو چکے ہیں، جو الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہے، although کہ باقی سوسائٹی نے وہ ان کو نہیں سنا۔ آگے والمطلقات، اب مطلقات کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اسم یا ناؤن، ٹھیک ہے، ناؤن کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، کسی شخص کا، کسی جگہ کا یا کسی کام کا۔ اس کی جگہ پہ اگر ہم کوئی اور لفظ استعمال کریں تو وہ پھر پرو ناؤن ہوتا ہے، یا پھر اس کو ضمیر کہتے ہیں، اسم ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں کہ احمد بہت اچھا بچہ ہے، احمد روز اسکول جاتا ہے، اب احمد اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، احمد اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کرتا ہے، احمد شام کو پارک میں کھیلنے جاتا ہے، احمد ٹیسٹوں کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، احمد بڑے اچھے نمبر لاتا ہے۔ تو احمد 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 کہنے کے بجائے میں پہلے فکرے میں کہوں گی کہ احمد بہت اچھا بچہ ہے، پھر بعد میں اس کی جگہ وہ استعمال کروں گی، تو وہ کو ہم پرو ناؤن کہیں گے یا ضمیر کہیں گے۔ یہ بات بتانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ یہاں پہ مطلقات جو ہے نا وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جگہ پہ جتنے بھی، اب بار بار مطلقات کا لفظ نہیں استعمال ہوگا اس آیت کے اندر، لمبی آیت ہے، ہننا یا ہننا کے الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے، ہننا یا ہننا، یہ کس کے لیے یہ ضمائر ہوں گے یا یہ پروناؤن کس کے لیے ہوں گے؟ مطلقات کے لیے، باقی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یعنی جو مطلقہ ہیں، وہ اپنے آپ کو 3 حیض یا 3 طہور انتظار میں رکھیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ان کننا اگر ہیں وہ یؤمننا ایمان لانے والی باللہ اللہ پر، و یوم الآخر اور آخری دن پر۔ اس کا پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ اگر طلاق اب کیونکہ وہ پہلے وہ ایلا والی بات چل رہی تھی کہ وہ نہیں ہو سکا، مطلب پیچ اپ نہیں ہو سکا، تو اب طلاق کی ہی نوبت آ گئی ہے اور خاتون کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو طلاق کی صورت میں یہاں پہ جو طلاق کا جو یعنی ابھی یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ کون سی طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ جب طلاق ہو جائے تو خواتین کو 3 حیض تک انتظار کرنا ہے، یا 3 طہور ہوتی ہے، پاکی کی حالت، حیض ہوتی ہے جو حیض کی حالت ہوتی ہے، تو 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے یا انتظار میں رکھنا ہے۔ کس انتظار میں؟ کس چیز کے انتظار میں؟ کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدت، اس کو کہتے ہیں مدت عدت، یہ عدت کی مدت نہ گزر جائے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 3 ماہ کی حکمت کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ڈیورس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کسی بھی خاتون کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ایک سینیریو ہوتا ہے، اور وہ سائیکولوجیکلی ویک ہو جاتی ہے خاتون، کیونکہ ایک بہت بڑے صدمے سے وہ گزرتی ہے۔ جب انسان سائیکولوجیکلی ویک ہو جاتا ہے نا تو اس کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ سہارے تلاش کرتا ہے دوسرے انسانوں کے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مرد اس کے کلوز ہو جائے، اس سے دوستی کے نام پہ کوئی غلط فائدہ اٹھا لے،
تو پھر کیا ہے کہ اس کا نقصان بھی خاتون کو ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ 3 ماہ تک بالکل اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے, کسی طرح کا اس طرح کا تعلق اور چھپی دوستی وغیرہ کچھ بھی نہیں, وہ جو آگے آگے بھی حالات ہم آیات مزید کلیئر ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے, ایک ہیلنگ پیریڈ ہے نا, اپنے آپ کو جو زخم لگ چکا ہے اس کو مندمل کرنے کا, جیسے کہتے ہیں نا وقت مرہم ہے, وہ زخموں کو مندمل کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایسی ہی بات ہے کہ 3 ماہ کی عمر میں وہ ایک فوراً جو نیگیٹیوٹی والی سٹیج آ جاتی ہے, یا کمزوری والی سائیکولوجیکل ویکنیس والی سٹیج آ جاتی ہے, اس کے مطابق اس سے وہ باہر نکل آئے گی 3 ماہ کے عرصے میں. پھر دوسری چیز, دوسری حکمت کیا ہے کہ اس دوران اگر کوئی حمل ظاہر ہو جاتا ہے, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کوئی پریگنینسی ہے اس شوہر سے جس نے اسے طلاق دی ہے, تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا اس دوران میں. تو جب وہ ظاہر ہو جائے تو وہ یہ نہیں ہے جیسے ڈرامہ فلموں میں ہوتا ہے کہ نہیں اب میں یہ چھپا لوں گی اور خود اپنا بچہ پالوں گی, ایک اور ہی طرح کا فیملی ڈرامہ شروع ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. پھر اس بچے کو کے بارے میں اس شخص کو بتانا, اس کے پہلے شوہر کو انفارم کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیونکہ یہ تذکرہ کیا ان کننا یؤمننا, کہ اگر وہ واقعی ایمان رکھیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے, صرف ایمان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ آگے اس کے بعد کیا کہا ہے, باللہ والیوم الآخر, اور آخری دن کے اوپر ایمان رکھتی ہیں. یعنی یوم آخرت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جب اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, ہر ایک نے حاضر ہونا ہے, تو یہ ہے کہ اس میں یہ اس حکم کی پھر تعمیل کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کوشچن کریں گے اس سے. تو یہ ہے کہ حمل اگر ہو جائے اور ایک طلاق دی ہو شوہر نے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے, یعنی واپس رجوع کر سکتا ہے اپنی اس بیوی کے ساتھ, کیونکہ آگے اس کا ساتھ میں آ رہی ہے وہ بُعُولَتُہُنَّ, اور شوہر ان کے احق بِرَدِّهِنَّ, زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے, فی ذالک اس میں, ان ارادو اصلاحا, اگر ان کی دونوں ارادہ کریں اصلاح کا. یعنی اس سچویشن میں اگر رجعی طلاق ہوئی ہے, دیکھیں ایک چیز ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے دین نے طریقہ بتایا ہے نا طلاق کا, وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں تینوں الفاظ بول دیے جائیں. وہ یہ ہے کہ پہلے خاتون کو طہر کی حالت میں, حیض کی حالت میں نہیں, طہر کی حالت میں ایک طلاق دی جائے, اور اس طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے, اور وہ 3 ماہ خاتون اسی گھر میں گزارے گی جہاں پہ اس کو طلاق ہوئی ہے. اب اس کے اندر ایک بڑی اصلاح کی گنجائش موجود ہے کہ وہ 3 ماہ کے پیریڈ میں جس کی طرف سے بھی کوئی غلطی تھی, جو بھی کچھ تھا, سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ مختلف اینگل سے سوچتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے, کیونکہ دین کے طریقے کے اوپر عمل کر کے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو کئی دفعہ کیا ہے کہ اچھا پیچ اپ ہو جاتا ہے, پرانی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں, انسان اپنی غلطیوں کو اوائڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ سچویشن پہنچی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر حمل کا پتہ چل گیا ہے تو شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے میں. اب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب خاتون انکار نہیں کر سکتی. اگر شوہر لوٹانا چاہتا ہے اس کو اپنی نکاح میں واپس, اور ایک ہی رجعی طلاق ہوئی ہے, تو اس میں وہ اس کو لوٹا سکتا ہے. اس میں پھر خاتون کو نو نہیں کہنا. وَلَهُنَّ, اور ان کے لیے, ہننا کا ٹرم کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, مطلقات کے لیے, مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, مانند اس کے جو ان کے ذمہ ہے ساتھ معروف کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں نا, وہ ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ بیلنسڈ ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. معروف وہ چیز ہوتی ہے جو جانی پہچانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, معاشرے میں اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اب یعنی خواتین کے بیویوں کے کچھ حقوق ہیں, کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں. وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب جو جیسے رضاعت کے حقوق ہیں, کہ اگر طلاق ہو بھی گئی ہے اور خاتون, شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہی مدت رضاعت پوری کروائے, تو پھر اس کے بدلے میں, یعنی یہ اس کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ خاتون اس کو دودھ پلائے, لیکن کیونکہ طلاق ہو چکی ہے اس لیے وہ جو شوہر ہے پہلا, وہ رسپانسبل ہوگا. اس کے کچھ حقوق ہیں, جیسے اس کے کپڑوں کا, اس کے کھانے پینے کا, اور ان چیزوں کا خیال رکھنے کا. آگے ہم دیکھتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اس کو تو انڈر لائن کر لیجیے. اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. کن عورتوں پر, دیکھیے علیہن, کن عورتوں پر درجہ ہے, یہ مطلقات کی بات ہو رہی ہے, جنرل رول نہیں ہے. یعنی جنرل رول اگر ہے بھی نا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک درجہ دیا, تو وہ اس آیت سے نہیں نکلتا, وہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فیملی انسٹیٹیوشن میں ایسا ہی ہے. لیکن کیا وہ درجہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو ایک تو لوٹانے کا حق حاصل ہے, بیوی انکار نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ چائلڈ کسٹڈی کے بھی جو معاملات ہوں گے, اس میں بھی مرد کو جو ہے وہ خاتون کے اوپر, بیوی کے اوپر ایک درجہ دیا گیا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے, بہت حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی والا,
لیکن یہ صرف اتھارٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ عزت بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عورت پر درجہ دے دیا جیسے ابھی ہم نے پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیسے کیا ہے؟ اب اس میں ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ خواتین جو جن کو طلاق ہو جائے شاید ان کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑی سی کمی کی ہے اور مردوں کو اس کے اوپر حصہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پرفیکٹلی اس کو بیلنس کیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم شارٹ سائٹڈ ہے نا، ہم دنیا میں کیونکہ ہم صرف اس زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم آگے آگے والی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے دین کا وہ یہی ہے کہ موت جو ہے وہ وقفہ ہے ایک چھوٹا سا، اس کے بعد تم نے ایک اور دنیا کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ تو اب اس کو نا بڑا اچھا بیلنس کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کے ساتھ، جو صفاتی نام آئے نا عزیز اور حکیم، اس سے عزیز کا مطلب ہے اتھارٹی رکھنے والا اور عزت رکھنے والا، کیونکہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایسا کئی دفعہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہو مگر عزت نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہو اتھارٹی نہ دی ہو، ایسا بالکل ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے جو ریفرنسز آتے ہیں نا، مومن کے اوپر ان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ مومن کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جیسے کوئی مومن کہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی جو سوچ آئے گی وہ یہ ہوگی کہ میں تو اصغر ہوں، میں تو اصغر ہوں، میرا رب اکبر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر احتیاج سے ہر کمزوری سے پاک ہے، لیکن میں تو کمزور ہوں، لیکن ساتھ ہی بات آتی ہے میں کمزور ہوں، میرا رب تو کمزور نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح کیونکہ وہ رب ہے، ہم کیا ہیں اب، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کے پاس پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں اتھارٹی بھی دی ہے، لیکن یہ اتھارٹی اور عزت لمیٹڈ ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ اصل میں عزیز کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہی ہے۔ پھر حکیم کے معنوں میں دیکھیے تو یہاں پہ حکیم حکمت کا تو آئے گا ہی، ساتھ میں حکم کا بھی ہے، حکم یعنی فیصلہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے نا احکامات دینے کی، وہی ہے جو اصل میں فیصلہ کرے گا ان معاملات میں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ایک تو قوت فیصلہ عطا فرمائے خود بھی، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی کو عزیز و حکیم مان کر جئیں۔ اگلی آیت ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے ساتھ بھلے طریقے سے یا رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ الطلاق مرتان، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے۔ پرانے زمانے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو عربوں کی ایک اسپیسیفک سوسائٹی ہے نا جو ٹارگٹ ہے، تو اسپیسیفکلی تو انہی کے لیے تو ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی تھی وہاں پہ، کہ ایک رواج تھا عربوں کے جو جاہلیت کا دور ہے اس میں، جس کی اصلاح یہاں پہ کی گئی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حساب طلاق دے دیتا تھا، یعنی وہ کر سکتا تھا یہ کام۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا بار بار طلاق دیتا، بار بار رجوع کرتا، یہ کیفیت آ جاتی کہ نہ تو وہ اس کو بسا رہا ہوتا تھا، نہ ہی وہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا تھا۔ تو وہ بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب کیفیت ہو جاتی تھی اس خاتون کی، کہ نہ وہ کنسیڈر ہوتی تھی کہ وہ گھر میں بسی ہوئی خاتون ہے، نہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں بسی ہوئی، تو آزاد ہو کے کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے اس آیت سے اس ظلم کا دروازہ جو ہے وہ بند کیا، کہ ایک جو مرد ہے وہ ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے زیادہ، یعنی حد کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم وہ 2 بار طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ اگر تیسری دفعہ طلاق دے دیے، اب 2 دفعہ اس نے یہ حق استعمال کر لیا، 2 دفعہ طلاق دی جیسے طریقہ تھا اس کے مطابق، پھر دونوں دفعہ رجوع کر لیا، تو اب جب تیسری دفعہ طلاق دے گا تو اب عورت اس کے ساتھ سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ اب کوئی وہ پیچ اپ والی سچویشن نہیں ہے، رجوع والی سچویشن نہیں ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ طہر کی حالت میں طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں اکتفا کر لیں اور اس کے بعد عدت گزر جائے تو ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ نہیں لوگ رجوع کرتے ایک عدت کے بعد، تو اس کے بعد یہ ہے کہ دوبارہ سے اگر وہ کچھ عرصے بعد آپس میں ملنا چاہیں تو اب ایک سچویشن یہ ہوگی کہ وہ نکاح کریں گے آپس میں، اگر طلاق رجعی ہوئی ہے 1 یا 2 ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کل کا یہ کسٹم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کوشچن بھی بہت آتے ہیں کہ جی 3 دفعہ ہی طلاق دے دی۔ ایک تو یہ کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیا یا 100 دفعہ کہہ دیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو آپ اللہ کی آیات سے کھیلنے والی بات ہی ہوگی۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو ایک شریعت کی روح سے ایک ساتھ گناہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیتا تھا
آپ رضی اللہ عنہ کو درے لگواتے تھے اس بندے کو. لیکن گناہ ہونے کے باوجود چاروں اسکول آف تھاٹ اس بات پہ متفق ہیں کہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، بے شک ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیا جائے. اب یہ ہے کہ رجوع کی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاروں جو آئمہ ہے نا ہمارے، ان کی یہ جو چاروں ہمارے اسکول آف تھاٹ ہیں، جن کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کیا، وہ چاروں اس بات پہ متفق ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا کہ طلاق 2 بار ہے. پھر کیا ہے کہ یا تو رجعی طلاق کی بات ہے، تو یا تو پھر تم روک لو اس کو اچھے طریقے سے، یعنی رجوع کر لو تو پھر اچھے طریقے سے ایسے کرو کہ پھر یہ نہیں کہ کوئی اور پرانے جو ہیں وہ زخم کھودنے ہیں، تو یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے. کہ نیت پھر اصلاح کی ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے روکو، معروف یعنی جو طریقہ اچھا سمجھا جاتا ہے تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے کلچر میں. یا پھر کیا کرو، او تصریح بِإحسان، یا اس کو چھوڑ دو، رخصت کر دو بھلے طریقے، احسان کے ساتھ رخصت کرو. ٹھیک ہے، معروف اور احسان. احسان کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب حق سے زیادہ دیا جاتا ہے اس کو. تو جب وہ رخصت بھی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان کے ساتھ رخصت کرو. پہلے ہی ایک بہت بڑی بات ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی ایک خاتون کے لیے بہت بڑا لاس ہے جو ہونے جا رہا ہے. اور یہ وجہ دیکھیں، اس کی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ناچاکی ہی وجہ ہو. کئی دفعہ مزاج بھی نہیں ملتے، ایک پانی ہوتا ہے ایک تیل ہوتا ہے، نہیں مل پاتے آپس میں، اس طرح بھی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اچھے نوٹ پہ ختم کرو ریلیشن شپ کو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ. اور تم جو ہو وہ آپس میں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اب حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے تم کچھ بھی واپس لو. یعنی وہ جو مہر کی رقم جو تم نے دے چکے ہو، یا جو کوئی زیور کپڑے جو تم نے دیے ہیں اس کو، جو شوہر نے اپنی بیوی کو دیے ہیں، یہ نہیں کہ اب وہ طلاق ہو گئی تو تم واپس لینے شروع کر دو اور کہو نہیں اس وقت تو میں تم سے بڑی محبت کرتا تھا، تو وہ جو میں نے تمہیں رنگ دی تھی وہ تم مجھے واپس کر دو آپ، کیونکہ اب تو طلاق ہو گئی ہے، محبت نہیں رہی. نہیں، یہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے کہ ادروائز بھی کہ ہم کسی کو تحفہ دیں اور پھر اس کو واپس مانگ لیں، یہ بڑی ذلیل حرکت ہے. لیکن شوہر کے ساتھ تو ایک زیادہ ہی یہ شرمناک سچویشن مطلب حرکت بن جائے گی کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے جو کچھ رکھوانا چاہے، جو اس نے خود دیا ہو وہ رکھوا لے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، احسان کے ساتھ رخصت کرو. جو کچھ تمہیں دے چکے ہو، بے شک مہر بھی تم پہلے سے ادا کر چکے ہو، مزید دو اور رخصت کرو اس کو. آگے ہے کہ اللہ ان یخافا، یہاں تک کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو پھر اگر تم یہ خوف کھاؤ کہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فیما اس چیز میں جو افتدت کہ وہ عورت فدیہ میں دے دے بھی اس کو ساتھ اس مال کے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس تم ان سے تجاوز نہ کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو کوئی تجاوز کرے گا ان حدود سے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ عورت جو ہے وہ فدیہ میں دے دے، اس کو کہتے ہیں خلا. یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا. اس معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان گھر کے اندر ہی کوئی معاملہ طے پا جائے تو وہ بہتر ہے. پھر جو کچھ طے ہوتا ہے یعنی گھر میں بیٹھ کے پھر اسی کے مطابق ہی معاملہ ہوگا. لیکن اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت صرف ایک چیز کی تحقیق کرتی ہے کہ واقعی یہ جو عورت ہے وہ مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اب اس کا نباہ اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو اس کی تحقیق ہو جانے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ ڈگری جاری کر دیتی ہے جو عدالت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فدیے کا ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شوہر کو کچھ مال دینا ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ حق مہر سے دستبرداری ہوتی ہے، جو بھی پھر جو طے کرتی ہے عدالت طے کرتی ہے، وہ فدیہ جو ہے خاتون سے دلوا کے پھر مرد کو دیا جاتا ہے. خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی طلاق نہیں ہوتی، وہ بائن ہوتی ہے طلاق، یعنی اب رجوع کا حق نہیں ہے، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ وہ رجوع کر سکے. البتہ یہ ہے کہ یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں تو پھر آپ راستہ کون سا ہے، وہی نکاح والا، ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہوگا. اچھا جی، اس کی عدت کی مدت کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ روایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عدت جو ہے وہ وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے. لیکن ایک معاملہ ہوا ہے، ایک اور ہی ایک مقدمے کا فیصلہ کیا تھا حضرت عثمان نے،
انہوں نے مقدمے کا فیصلہ جو کیا تھا ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی طلاق کی جو عدت ہے وہ ایک حیض مقرر کی ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ دونوں رائے ہی اس کے اندر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو حدود ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے باندھی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، جو کوئی ان سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، آپ کو یاد ہے جب ہم نے وہ کیا تھا وہ ایک بڑی خوبصورت آیت تھی سورۃ البقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ تو وہاں پہ ان اور اذا کا فرق ہم نے دیکھا تھا۔ تو اذا جو ہے نا وہ امید کا، اس میں امید ہوتی ہے، لیکن ان میں امید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اذا اور ان دونوں ہی الفاظ یہاں پہ استعمال ہونے ہیں۔ جب ان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اب امید نہیں ہے، اذا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ امید بھری سچویشن ہے۔ کیسے طلاق کے کیس میں دیکھتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دیں، فلا تحلو، تو وہ نہیں حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے، من بعد بعد اس کے، یعنی اب یہ فائن کا صیغہ ہے تو اب یعنی اب کوئی وہ نہیں رہ گئی، چانس نہیں رہ گیا، یعنی اب طلاق پوری بائن ہو چکی ہے، اس کی سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب وہ خاتون جو ہے وہ اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا زوجن غیرہ، کہ وہ نکاح کرے شوہر سے اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ اگر اب وہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس خاتون کو کہیں اور نکاح کرنا ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، وہ جو دوسرا شوہر ہے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ باہم رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ دونوں سمجھیں کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یبینھا، وہ واضح کرتا ہے ان کو، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ یعلمون کو بھی دیکھ لیجیے، اس کو بھی ہم انڈر لائن کیجیے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے علم رکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ اب یہ ہے کہ فائنلی تینوں، یعنی اب irrevocable طلاق ہو گئی ہے، تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں یہ بھی چیز دیکھتے ہیں، میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی ڈرامہ میں بھی ہمیں نظر آتا تھا کہ بعض اوقات اب تینوں طلاقیں تو دے دی ہیں لیکن مرد پچھتا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے غصے کی حالت میں طلاق دی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت میں تو کوئی طلاق ہوتی نہیں ہے، غصے کی حالت میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ تو ہمارا دین یہ جو ہمیں طریقے بتاتا ہے نا، اس طریقے سے عمل کرو، اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو اب غصے میں تو ویسے ہی منع کیا گیا کہ کوئی فیصلہ مت کرو، اور اتنا بڑا فیصلہ پھر تو مرد جو ہے وہ پچھتا جاتے ہیں۔ اب کبھی محبت کے واسطے دیے جا رہے ہیں، کبھی اولاد کے واسطے دیے جا رہے ہیں، تو پھر اب ایسی صورت میں صرف ایک سچویشن بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خاتون کہیں اور نکاح کرے۔ تو آپ خود دیکھیے، اس چیز کو پہلے سمجھ لیں، اس چیز کو کہتے ہیں حلالہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی خاتون کا نکاح کہیں اور کر کے پھر واپس اسی شوہر سے نکاح کیا جائے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس سچویشن کو دیکھیں تو یہ کتنا برننگ ہے ایک آدمی کے لیے کہ اس کی بیوی کچھ ٹائم کے لیے کسی اور مرد کے ساتھ ہے، اور اس نے میاں بیوی کی طرح رہنا، یہ نہیں پیپر میرج نہیں ہوگی، پورا تعلق بنے گا، اس کے بعد طلاق ہوگی۔ لیکن یہ جو ابھی ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے نا کہ انڈسٹری کی طرح کے حلالہ کروائیں جی، ایک رات کے لیے خاتون کہیں اور ہے، اگلے دن وہ طلاق دے اور پھر واپس اس کو لوٹا دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ کیا ہوگا ایسی سچویشن میں کہ ایک خاتون کو طلاق ہو گئی، اب وہ کہیں اور شادی کرنے کے لیے آزاد ہے، تو وہ کہیں شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں پہ بھی نہیں نبھی اس کی دوسرے شوہر کے ساتھ، اور اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، اور یہ سارا نیچرلی ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ کر سکتی ہے، اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ طے کرائے، وہ کرائے والی بات ہے، جیسے کرائے کا نکاح ہوا ہے اور پھر یہ اس طرح سے سارا معاملہ ہوا، تو یہ بہت ناجائز فعل ہے، ایسا نکاح ہی نہیں ہوگا، بلکہ بدکاری ہوگی۔ اور اس میں یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے جب بدکاری ہوگی تو پھر وہ دوسرے نکاح کی کیا سچویشن بنتی ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس طرح سے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اصل میں یعلمون کا مطلب ہے جو جاننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے۔ پھر اس طرح کے نکاح کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، عام طور پر جو نکاح ہوتا ہے خوشی کی بات ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، مبارکیں وغیرہ وصول کی جاتی ہیں، اسی طرح کی بات ہے نا۔ لیکن اس نکاح میں جو حلالہ کی نیت سے ہو، نیت کا ایک تو فرق ہے، پھر مقصد آپ دیکھیں گے کچھ اور ہے اس میں، اور رضامندی نہیں پوچھی جاتی اس کے اندر۔
پھر یہ ہے کہ مہر وغیرہ طے نہیں ہوتا، نہ ہی دیا جاتا ہے، اعلان نہیں ہوتا، کوئی ولیمہ نہیں ہوتا، عزت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوتی، جہیز وغیرہ نہیں ہوتا، تحفے تحائف نہیں دیے جاتے. عورت کے لیے بہت زیادہ پریشان کن سچویشن ہے. پھر یہ ہے کہ جو مبارکیں جیسی باتیں، مصنون طریقہ ہے نکاح کی مبارک دینا، وہ بھی نہیں ہوتا. نہ خاتون کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ حلالہ کرنے والے کو قیمت الگ سے ادا کی جاتی ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ نیچرلی اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے، شوہر فوت ہو گیا اس کا تو اب وہ وہاں سے آزاد ہے، تو پھر یہ سچویشن ہو سکتی ہے. مگر جانتے بوجھتے اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی انفارچونیٹلی یہ سچویشن بہت زیادہ ہے، سو مچ سو کہ بڑے شہروں میں حلالہ سینٹرز قائم ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے کچھ دیر کے لیے رک کے کہ کیا اس حلالہ سینٹر کے اندر ہوتا ہوگا، کس انٹینشن کے لوگ آتے ہوں گے جو 1 نائٹ یا 2 نائٹ کا نکاح کرتے ہوں گے. اب اس میں نیت بالکل بدل گئی نا. تو سفر کون کر رہا ہے؟ عورت سفر کر رہی ہے، کیونکہ وہ شاید مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے بچے ہیں، تو طلاق اس نے تو نہیں دی نا. تو پھر خواتین کو بھی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر فرم ہو جانا چاہیے. دیکھیے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن خواتین خود تو حصہ کم از کم نہ بنے کہ وہ مرد تو چلو تیار ہو گیا ہے، اس کو تو پتہ چل گیا، چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ایک ہی دن میں کہ طلاق دے دی ہے، تو اب مجھ سے تو معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے، گھر کے بچے نہیں مجھ سے ہینڈل ہو رہے، تو اب تو مجھے اپنی بیوی کو واپس لانا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ خاتون بھی اس کا حصہ بن سکتی ہے اس پلان کا، اگر وہ اس کے اندر اگری کر جاتی ہے. تو یہ واضح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے احکامات کیے ہیں، صرف مردوں کے لیے واضح نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے.